बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शफीक कंबो और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। ईद आई और गुजर गई। रमजान में रोजे सबने रखे माशाल्लाह, जिसने रखे, और तरावियां बड़ी, अल्लाह पाक उनके रोजे और तरावियां कबूल फरमाए। लेकिन ईद का दिन आया है, ईद बुझी बुझी सी है, कोई खुशी महसूस नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हम तो सुकून से अपने घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ मुसलमान ऐसे भाई हैं जिनको ना तो ईद की नमाज पढ़ने दी जा रही, ना तो उनको तरावियां पढ़ने दी गई, और ना ही उनको सुकून से घरों में बैठने दिया गया। हम इधर ईद की नमाज पढ़ रहे हैं और दोस्तों को ईद मिल रहे हैं, अपने घरों में खुशी खुशी जा रहे हैं, लेकिन उधर मुसलमानों के ऊपर मज़ाइल दागे जा रहे हैं। जहाजों से, हवाई जहाज, जंगी जहाजों के ऊपर से आते हैं और मज़ाइल फेंकते हैं। जो घरों में बैठे वो बेचारे घरों में शहीद कर दिए जाते हैं। जो बाजारों में हैं, बाजारों में उनके ऊपर मज़ाइल फेंक दिए जाते हैं, उनके ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं। ये सब कुछ हो रहा है और मुसलमानों के साथ हो रहा है। हम सुकून से अपने घरों में बैठे, कोई आवाज नहीं उठा रहा। ये क्यों हो रहा है? ये सब कुछ अमेरिका और गैर मुस्लिम ताकतें करवा रही हैं। ये सब जो इंसानी हकूक के लंबरदार बने हुए हैं, इन्होंने बजाय इसके मुसलमानों की या इंसानों की जिंदगियों को तवज्जो या तरजीह देने के बजाय ये जालिमों के साथ खड़े हुए हैं। आप देखो, ये बात कहां की है? ये फलस्तीन की बात है, ये इसराइल की बात है। इसराइल मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है और हमारी OIC जो मुसलमानों का इत्तेहाद है, और सऊदी अरब में उसकी फौज भी जमा की हुई है, लेकिन हम भेजने के लिए तैयार नहीं है। हम सुकून से बैठे हुए हैं और सिर्फ बातें किए जा रहे हैं। बातें क्या हो रही हैं? सिर्फ मीडिया पर, टेलीविजन पर आके बयान दे दिया गया, खबर दे दी गई, लो जी वजीर आजम ने ये कह दिया, लो जी सऊदी अरब का वजीर आजम टेलीफोन पे राब्ते कर रहा है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। उधर मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है, उनका खून बहाया जा रहा है, लेकिन इधर सिर्फ मीडिया टॉक हो रही है, बातें हो रही हैं, कोई उनका सोचा नहीं जा रहा। वो इसराइल जिसका वजूद तक नहीं था, जिसका बिल्कुल वजूद तक नहीं था, कितने 100 साल या कितने हजारों साल वो आराम से साइड पे लगाया हुआ था। अल्लाह पाक का उस पे, अल्लाह पाक की तरफ से भी अजाब था, उनको कोई अपना मुल्क नहीं दिया गया था। आज वो इसराइल मुसलमानों के बच्चों को कत्ल करने का मंसूबे बना रहा है और कहता है कि हमारे एजेंडे में शामिल है। वो कहता है मुसलमानों की नस्ल कुशी हमारे एजेंडे में शामिल है, और वो इसराइल है जिसका वजूद तक नहीं था। 1917 में वो इसराइल यहां पे फलस्तीन में आबाद होना शुरू हुआ, जबकि सल्तनत उस्मानिया जब तक थी, उनको बिल्कुल इजाजत नहीं दी गई थी कि आप यहां पे फलस्तीन की सरजमीन पे आबाद हों। सल्तनत उस्मानिया तुर्कों की सल्तनत थी। उस वक्त इन्होंने, चाहे इनकी सल्तनत कमजोर थी, लेकिन यहूदियों को फलस्तीन की जमीन पर कब्जा करने की बिल्कुल इजाजत नहीं दी गई थी, और इनके दौर में बिल्कुल नहीं वो कब्जा नहीं कर सके थे। इस वजह से ये गैर मुसलमानों ने, ये अमेरिका और जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, इन्होंने मिलकर सल्तनत उस्मानिया को गिरा दिया। और गिराया क्यों? सिर्फ यहूदियों को अपने मकसद के लिए, कामयाब होने के लिए, यहूदियों का इसराइल बनाने के लिए, फलस्तीन की सरजमीन पर कब्जा करने के लिए, फलस्तीन के खून के साथ होली खेलने के लिए, फलस्तीन के हकूक को पामाल करने के लिए, फलस्तीन की सरजमीन पर कब्जा करने के लिए सल्तनत उस्मानिया को खत्म कर दिया गया। क्यों खत्म किया? सिर्फ इसलिए कि ये
اسرائیل جو کامیاب ہو جائے. اسرائیل کو کامیاب کرنے کے لیے سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا. آج وہی اسرائیل جس کا وجود تک نہیں تھا وہ اپنے آپ کو منوا رہا ہے. 1948 میں انہوں نے فلسطین پر قبضہ کر کے اور وہاں پہ اپنا ملک بنا لیا تھا. 1917 میں ان کی آباد کاری شروع ہوئی تھی. 1917 میں انہوں نے اپنی آباد کاری وہاں پہ شروع کر دی تھی فلسطین کی سرزمین پہ, اور آہستہ آہستہ قبضہ کرتے کرتے 1948 میں انہوں نے اپنا ملک بنا لیا تھا, اور اس کو پوری امت مسلمہ کو ایک پیغام دے دیا تھا کہ آپ بنانے نہیں دے جا رہے تھے, یہ دیکھو ہم نے بنا لیا. اور وہ اسرائیل جو ہم سے ہمارے تمام مسلمانوں کے بعد میں بنائے, آج مسلمانوں کو آنکھیں دکھا رہا ہے, اور مسلمان سب کے سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. نہ تو کوئی سعودی عرب بول رہا ہے, نہ پاکستان بول رہا ہے, پاکستان صرف میڈیا پہ بول رہا ہے, اور طیب اردگان سے رابطہ ہوا ہے, بس ایک دوسرے کی یقین دہانی کروائی ہے. لیکن بجائے یقین دہانی کروانے کے فوجیں وہاں پہ بھیجنی چاہیے. فوجوں کو وہاں پہ بھیج کر وہ فلسطین جو جہاں پہ مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے وہاں پہ ان کا دفاع کرنا چاہیے, لیکن نہیں کر رہے. ابھی تک صرف منصوبے بنائے جا رہے ہیں کہ ہم فوج بھیجیں گے یا کیا کریں گے, او آئی سی سے رابطہ کریں گے. او آئی سی کیا کرے گی؟ کچھ بھی نہیں. جو انہوں نے کشمیر کے لیے کیا ہے وہی وہ فلسطین کے لیے کرے گی. فلسطین کب کا بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. او آئی سی ایک مسلمانوں کا اتحاد ہے, لیکن اس کے لیے کچھ نہیں کیا گیا. اس کے لیے کچھ نہیں کیا گیا سوائے اپنے عربوں کو محفوظ کرنے کے لیے. حالانکہ فلسطین میں بھی عرب ہیں, ان کو سائڈ پہ رکھ دیا گیا ہے, لیکن اپنا ملک, اپنی تجارت, اپنے فائدے کے لیے سب کچھ کیا گیا ہے. اور مسلمانوں کو مرنے کے لیے, ان پہ ظلم ہونے کے لیے وہاں پہ چھوڑ دیا گیا ہے. آج دیکھو فلسطین وہاں پہ اتنا ظلم کر رہا ہے, خون بہا رہا ہے. مسلمان وہاں پہ تراویاں پڑھ رہے تھے, نمازیں پڑھ رہے تھے, ان کے آگے بم پھینکے گئے, ان کے پیچھے بم پھینکے گئے, ان کے اوپر گولیاں چلائی گئی. ان کے باوجود, گولی اور بم کے باوجود مسلمان نماز پڑھتے رہے ہیں. اس کی ویڈیوز باقاعدہ جاری ہوئی ہیں, اور ان کے دفاع کے لیے بھی کھڑے ہوئے وہاں پہ مسلمان ہی تھے جو دفاع کر رہے تھے. ادھر سے گولی چل رہی ہے, ادھر سے بم پھینکا جا رہا ہے, دستی بم پھینکے جا رہے ہیں. ادھر سے وہی مسلمان آدھے نماز پڑھ رہے ہیں اور آدھے دفاع کر رہے ہیں. یہ کربلا والا واقعہ ہو گیا جب حضرت حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا, جب حضرت حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ عصر کی نماز ہمیں پڑھنے دی جائے, لیکن انہوں نے کہا نماز نہیں پڑھنے دی جائے گی. وہ نماز انہوں نے بالکل نہیں پڑھنے دی گی. خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی اس وقت, کربلا میں اتنا ظلم کیا جا رہا, سب کو شہید کیا جا رہا تھا, لیکن مسلمانوں کو وہاں پہ نماز نہیں پڑھنے دی گئی. تو پھر حضرت حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ آدھے نماز پڑھو اور آدھے دفاع کرو. تو فلسطین میں بھی ایسے انہوں نے آدھے نماز پڑھی, آدھے دفاع کے لیے کھڑے ہوئے. لیکن کیا کرتے بیچارے, جب وہاں پہ بارود چل رہا ہو, جب گولیاں برسائی جا رہی ہوں, تو وہاں پہ کتنی دیر وہ رک سکتے تھے. عید کی نماز نہیں ان کو پڑھنے دی گئی, ان پہ ظلم کیا جائے گئے, لیکن کوئی ان کی آواز کے لیے ابھی تک نہیں اٹھا. صرف یہ ہے کہ ادھر طیب اردگان ایک شہزادہ ہے, وہی امت مسلمان کے لیے بولتا, اور اس نے رابطہ کیا ہے پاکستان کے جو وزیر اعظم عمران خان سے, اور عمران خان نے یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اس مسئلے کو ہم ادھورا نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے ظلم کرنا شروع کر دیا ہے اور ہم اس کا بدلہ لیں گے, یا ہم اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے. اور سعودی عرب کا بادشاہ کنگ شاہ سلمان, اس نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے رابطہ کیا ہے, اور
اس پہ دکھ کا افسوس کا اظہار کیا ہے جو فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے اور مل کے چلنے کا ارادہ کیا ہے۔ اور ادھر طیب اردگان نے ادھر ملیشیا سے بھی رابطہ کیا ہے اور اس کے علاوہ روس سے بھی رابطہ کیا ہے، جو کہ روس نے بھی اب میدان میں آنے کا، میدان میں کودنے کی ٹھان لی ہے اور اس نے بھی اپنا ارادہ ظاہر کر دیا ہے۔ باقاعدہ روس نے جو اسرائیل کا صدر اس کو فون کر کے دھمکی دی ہے، جو آپ نے قتل کرنا تھا، جو خون بہانا تھا وہ آپ نے بہا لیا، اب یہ نہیں چلے گا جو آپ کر رہے ہو، لہٰذا اب یہ سب کچھ بند کیا جائے۔ اور حماس کو بھی اس نے یقین دہانی کرائی کہ آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ابھی تک یہ خون کی ہولی جو کھیلی جا رہی ہے اس کو بند کیا جائے، یہ ظلم کو بند کیا جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ رشیا بھی اس کے ساتھ ہے، ایران، ترکی، پاکستان، سعودی عرب اگر کھل کے سامنے آ جائے، سعودی عرب اگر کھل کے سامنے آ جائے تو اسرائیل کی جرت نہیں ہے کہ وہ ایسا ظلم کر سکے۔ وہ اس کو، اسرائیل فلسطین کو اس کے اپنے علاقے واپس کر دے گا، صرف ہمت کی بات ہے۔ اگر سامنے نہیں آنا چاہتے تو صرف حماس کی حمایت ہی کرنا شروع کر دیں۔ سامنے نہیں آنا چاہتے، صرف حماس کی حمایت کرنا شروع کر دیں، تو یہ حمایت اگر آپ کرنا شروع کر دیں گے، ان کو مزائل اسلحہ فراہم کرنا شروع کر دیں، تو حماس ہی ان کے ناک پہ دم کیے ہوئے ہے اور وہی اسرائیل کو نہیں ہلنے دے رہا۔ باقی طاقتیں تو جو مل گئی تو وہ تو بہت آگے چل جائیں گی نا۔ ہم تو ڈرے ہوئے سب کہ اگر ہم یہاں پہ میدان میں آ گئے تو امریکہ ہمارے پہ حملہ کرے گا، یہ یورپی طاقتیں ہمارے پہ حملہ کریں گی۔ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ حماس اکیلا جس نے فلسطین کو ہلا کے رکھ دیا ہے، ہزاروں راکٹ پھینکے، ہزاروں راکٹ، اور پھینکے، ان کو سکون نہیں لینے دے رہا، ان کو سانس نہیں لینے دے رہا حماس اکیلا۔ اگر اس کے ساتھ دیا جائے اسلحے سے اور گولیوں سے اور اپنے ساز و سامان سے، آگے تم نہیں آتے، صرف اسلحہ اور ساز و سامان اس کو، مزائل وغیرہ اس کو پہنچائیں جائے تو یہی کافی ہے اسرائیل کے لیے، صرف حماس ہی۔ ادھر حزب اللہ وہ بھی میدان میں آ گئی ہے۔ حزب اللہ جو ہے اس کو بھی ایران سپورٹ کرتا ہے، انہوں نے بھی اب اسرائیل پہ حملے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ سب مسلمان اب ملیں گے، صرف باتیں نہیں کریں گے، یہ جو ایک دوسرے رابطہ کر رہے ہیں، تو یہ اردگان جو اب ایکٹیو ہو چکے ہیں، رابطے کر رہے ہیں سب کے لیے، سب مسلمانوں سے، سب مسلمان ملکوں سے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ خیر کرے گا، یہ سب ملک ملیں گے اور اسرائیل کو اس کا سبق سکھائیں گے۔ لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہوا تو سب مسلمان خاموش ہیں، صرف اپنے مفاد کے لیے، صرف اپنی تجارت کے لیے، صرف اپنے پیسے کے لیے، صرف اپنے ملک کے لیے۔ مسلمان ادھر ان کا قتل ہو رہا ہے، خون بہایا جا رہا ہے، لیکن کوئی بھی جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف نہیں اٹھ رہا۔ جب بھی اٹھا طیب اردگان اٹھا۔ کیا صرف طیب اردگان کی ذمہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی حمایت جاری رکھے؟ کیا دوسرے مسلمان نہیں ہیں؟ دوسرے جو لیڈر بنے ہوئے ہیں، کیا وہ کنگ نہیں ہیں؟ وہ بادشاہ نہیں ہیں؟ ان کے پاس فوجیں نہیں ہیں؟ ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے؟ صرف طیب اردگان ہی ہے جو مسلمانوں کی حمایت کے لیے ہے ایک؟ ویسے ہمیں شرم آنی چاہیے، سیدھی سی بات ہے کہ کوئی بھی مسلمانوں کا لیڈر جو سامنے نہیں آ رہے، اور دیکھو کتنا ظلم ہو رہا ہے، سکون سے سب بیٹھے ہوئے ہیں، بہت افسوس کی بات ہے۔ بہرحال اللہ پاک خیر کریں گا، دعا ہے اللہ پاک مجاہدین کو وہاں پہ مدد فراہم کرے اور فلسطینیوں کی حفاظت فرمائے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان میں مجاہدینوں پہ پابندی لگا دی گئی۔ کیوں لگائی گئی؟ کہ یہ مسلمان جہاں پہ پس رہے ہیں، جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں مارے جا رہے ہیں، فلسطین میں مارے جا رہے ہیں، یہ اس مسلمانوں کے لیے جا کے ان کی حمایت کرتے تھے اور ان کی حفاظت کرتے تھے، اس لیے پابندی لگا دی گئی۔ وہ مجاہدین پاکستان کی سرحد کی حفاظت کرتے تھے اور جن پہ پابندی لگا دی گئی۔ دیکھو حافظ سعید صاحب، اب پتہ نہیں ان کو بھی انہوں نے سزا سنائی ہوئی ہے،
پتہ نہیں اب وہ جیل میں کہاں کیسے ان کو بھی بند کیا ہوا ہے. مولانا مسعود اظہر صاحب جی، یہ دونوں، یہ سب ہمارے شہزادے، ہمارے ہیرو ہیں، اور ان کو بند کیا ہوا ہے. ادھر مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اور ادھر یہ ہمارے ہی جو حکمران ہیں یہ کیوں ان کو بند کر رہے ہیں کہ عالمی طاقتیں یا دوسرے ملک وہ ہمیں اعتراض کرتے ہیں. امریکہ اعتراض کر رہا ہے، انڈیا اعتراض کر رہا ہے کہ آپ وہاں پہ دہشت گرد ہم نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں. دہشت گرد ہے تو کافر ہے. جب بھی دہشت گردی کی ہے تو صرف کافروں نے کی ہے، جب بھی دہشت گردی کی ہے تو صرف مسلمانوں نے کی ہے. ہندوؤں نے وہاں پہ قتل عام شروع کیا. وہاں پہ انڈیا میں کشمیر میں مسلمانوں کو شرعام ذبح کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، بچوں کو مار دیا جاتا ہے. اسرائیل میں دیکھو، اسرائیل وہاں پہ مسلمانوں پہ، فلسطین پہ کیسے ظلم کر رہا ہے. ان کے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو پکڑ کے پولیس گرفتار کر کے لے کے جا رہی، سزائیں دے رہی ہے. کیوں یار؟ بچوں کا کیا قصور ہے؟ بچوں کو سزائیں دی جا رہی ہے. اب دیکھو دہشت گرد کون ہے؟ ہمارے مجاہدین ہیں، یا ہمارے مسلمان ہیں، یا یہ غیر مسلم ہیں. دہشت گردی کرنے والے یہ خود غیر مسلم ہیں اور ہمارے پہ الزام لگا رہے ہیں. الزام کیوں لگایا؟ صرف اپنے فائدے کے لیے. یہ یعنی پاکستان یا مسلمان کو صرف نشانے پہ لگا ہوا ہے کہ آپ یہ کر رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں، لیکن ظلم یہ خود کرتے ہیں. انسانی حقوق کی بات کرتے ہوئے وہاں پہ انسانی حقوق کے پامال کیا جا رہا ہے. وہاں فلسطین میں، برما میں دیکھو کیسے مسلمانوں کو کاٹا گیا، ذبح کر دیا گیا، آگ لگا دی گئی، مسلمانوں کو زندہ کو جلا دیا گیا، لیکن کوئی بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہوا. ابھی رابطہ تو ہوا ہے، طیب اردگان، عمران خان، شاہ سلیمان اور ملیشیا، ان کے، اور اس کے علاوہ ایران، انہوں نے رابطے کیے ہیں، یہ سب لیڈروں نے، سب بادشاہوں نے، سب وزیر اعظموں نے. لیکن اللہ کرے کہ کچھ کر بھی سکیں، صرف بیانوں پر نہ رہیں. صرف بیان میڈیا پہ آ کے دے دیا اور جان چھڑا لی، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، صرف یہ نہ کرے. یار دیکھو، آپ نے اپنے گھر میں سکون سے عید گزاری ہے، لیکن ان کو دیکھو جن کے اوپر آگ برسائی جا رہی. عید کے دن خوشیاں منانے کے بجائے وہ رو رہے تھے. عید کے دن وہ اچھے کپڑے پہننے کے لیے وہ دوسروں کی طرف دیکھ رہے تھے کہ ہمیں کوئی بچانے کے لیے آئے گا، لیکن نہیں بچانے کے لیے آیا. سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پہ اموات ہو گئی ہے، لیکن کوئی نہیں پوچھنے والا ابھی تک. صرف ارادے کیے جا رہے ہیں، ابھی بس کریں گے، کروائیں گے. OIC نے دیکھو اجلاس کا اعلان کیا اور اتوار کو کیا. اتوار تک، اس وقت تک وہ فلسطین کو سمیٹ جائیں گے. اس وقت تک پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاشیں گرا دیں گے، وہ کتنوں کے گھر گرا دیں گے. یار اپنا ہی گھر تصور کر لو، اپنے ہی گھر کو دیکھ لو کہ آپ کے گھر کو کوئی گرائے تو برداشت کرو گے؟ لیکن وہ ان کے گھروں پہ میزائل پھینک رہے اور گرا رہے ہیں، بیچارے گھر سے بے گھر ہوئے ہیں اور باہر روڈوں پہ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. ویسے پھر کہتا ہوں کہ شرم کرنی چاہیے ہمیں اب اٹھنا چاہیے. مجاہدین کو اب اٹھنا چاہیے. اب مجاہدین آتے ہیں، لیکن مجاہدین اٹھتے ہیں، لیکن ہماری سیاستیں جو ہوتی ہیں نا، ہماری اوپر لیڈرشپ ہوتی ہے، یہ اپنے فائدے کے لیے کہ ہمیں کچھ ڈالر مل جائیں تو یہ مجاہدینوں کو بھی دبا کے رکھ دیتے ہیں. یہ جو مسلمانوں کو فائدہ دینے کے لیے پہنچے ان کو بھی نیچے دبا دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں ان کو بھی دباؤ، یہ دہشت گرد ہے. دہشت گرد کون ہے؟ جو مسلمانوں کے خون کو بچانے کے لیے، مسلمانوں کی جانوں کو بچانے کے لیے نکلے، وہ دہشت گرد ہے. یہ ٹیررسٹ یہ ہے اسرائیل، غیر مسلم ہے، لیکن مسلمانوں کو کہا جا رہا کہ آپ ٹیررسٹ ہیں. یہ بدقسمتی ہے کہ ہم اس میں پیچھے جا رہے ہیں مسلمان. اور یہ مسلمانوں کو جو ظلم مسلمانوں پہ کیا جا رہا ہے، یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ گریٹر اسرائیل بنانے کی تیاری ہو رہی ہے، جو کہ انہوں نے کتنے ملک، سعودی عرب بھی اس میں آئے گا، اس پہ یہ قبضہ کریں گے اور ایک اپنا بڑا اسرائیل ملک بنائیں گے، گریٹر اسرائیل جس کو بولتے ہیں. لیکن ابھی جو وہاں پہ مسجد اقصی میں فائرنگ کی جا رہی ہے، ابھی ان کا ارادہ ہے مسلمانوں کو دبا کے وہاں پہ قبضہ کر کے
مسجد اقصی کو گرایا جا سکے. مسجد اقصی کو گرا کر وہاں پہ یہ اپنا ٹیمپل تعمیر کرنا چاہتے ہیں, اپنا قبلہ وہاں پہ بنانا چاہتے ہیں. یہ تھرڈ ٹیمپل یہ ان کے لیے ایسا ہی ہے جیسے ہمارے لیے خانہ کعبہ ہے. صدیاں ہو گئی ہیں ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے. انہوں نے اپنے خانہ کعبے کو, اپنے تھرڈ ٹیمپل کو بنانے کے لیے انہوں نے بہت کوشش کرنی ہے. جس حد تک وہ پہنچ سکے وہ پہنچیں گے. اگر ان کو لڑنا پڑا, جنگ کرنی پڑی, وہ کریں گے. لیکن مسجد اقصی کو گرا کر جو ہمارا پہلا قبلہ ہے, جس کی طرف سب سے پہلے جس کی طرف ہم نماز پڑھتے تھے منہ کر کے, مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی. لیکن اللہ پاک کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھیں. اب خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھی جا رہی ہے. لیکن ہمارا پہلا قبلہ, قبلہ اول مسجد اقصی ہے. اگر اس کو یہ گرائیں تو بہت شرم کی بات ہے کہ ہم خاموش بیٹھے رہیں. پھر بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ پاک مجاہدین کی مدد فرمائے, فلسطینیوں کی مدد فرمائے, اور ہمارے حکمرانوں کو تھوڑا سا ہوش کے ناخن لینے کے لیے توفیق دے. لہٰذا اب اجازت دیں. جاتے جاتے ریکویسٹ کرتا جاؤں کہ چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو بھی دبا دیں. بہت مہربانی ہوگی. اللہ حافظ.